अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खोड़ो और आज मैं ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉल करें, हम गप लगाएंगे। हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं हस्बे मामूल 02132330927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। एक अगर आप मुझे फेवर कर दें कि जब आप कॉल करें तो बस अगर आप अपना खुद ही तारुफ कर लें, क्योंकि वो इतना नोट्स लेने का इस वक्त में बस होगा नहीं, क्योंकि एक ही बंदा हूँ। डॉक्टर आरिफ साहब हैं कराची से, मैं पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जी सर। मैं डॉक्टर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर। मुझे दो बातें करनी है आपसे। कर लें सर। एक पहली बात तो ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि एक केस इस वक्त चला गया है इमरान खान के खिलाफ। वो कुरान के अंदर सूरह नूर के अंदर बाकायदा ये बात मौजूद है कि जब ये कोई इल्जाम इस तरह का लगाया जाए तो 4 आई विटनेस के बगैर अगर वो कौन से केस की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? क्योंकि टेरियन वाइट की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? टेरियन वाइट की। ठीक है जी। देखिए, जब अगर उसके लिए कुरान के अंदर सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, मेरा नहीं है ये, कि अगर 4 आई विटनेसेस नहीं है तो उनको 80 कोड़े लगाए जाए जो जिन्होंने केस पेश किया है। और जिस जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस केस को बगैर 4 आई विटनेस के एडमिट किया, उनको भी 80 कोड़े लगाए। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि भाई अफवाज पाकिस्तान का जो पहले लोगो होता था, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह, उसको दोबारा बहाल किया जाए। और उससे बस लोगों से होता तो कुछ नहीं, बिल्कुल तकवीत बढ़ती है हमारे। और दूसरी चीज़ ये कि फौज के अंदर ये सिंफ आहन को जो है ना सिर्फ लिमिटेड कर दिया जाए। ऑफिसर्स के अंदर, डॉक्टरी के अंदर उनको फाइटर फौजी ना बनाया जाए। फाइटर फौजी की जो ट्रेनिंग होती है, जिस तरह उनको घसीटा जाता है, खींचा जाता है, मैंने थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे है, वो हमारी इस्लामी अज़ार के खिलाफ है। दो बातें मुझे करनी थी। अच्छा, तो मतलब एक आपकी अपील चीफ जस्टिस साहब से है और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। शम्सुज़्ज़ोहा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। खोड़ो साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। खोड़ो साहब, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ। मैं एक मजलूम तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। EOBI के जो पेंशन है तकरीबन 5 लाख से ज्यादा, वो इस महंगाई के दौर में इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिस रहे हैं और उनको 8,500 रुपए पेंशन दी जा रही है इस महंगाई के दौर में। जो आप समझ सकते हैं कि क्या ये 2 दफा पहले भी मैं प्रोग्राम में आपकी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपने आगे फॉरवर्ड की। मैं हुस्नुल्लाह खान साहब से मिला था आर्ट्स काउंसिल में, उन्होंने कहा हमने फॉरवर्ड किया, लेकिन गवर्नमेंट तरफ से मस नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने 25,000 रुपए मिनिमम वेज मुकर्रर की है जी। और यकीनन जो मिनिमम वेज है उस लिहाज से तो पेंशन कम से कम ये मिलनी चाहिए। और EOBI का वो इदारा जिसके पास 400 अरब से ज्यादा का सरमाया मौजूद है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इनको कंट्रीब्यूशन भी अब बढ़ के मिल रहा है, तो इनके पास प्रोविजन मौजूद है कि ये बड़ी आसानी के साथ ये पेंशन बढ़ा सकते हैं। एक्चुरियल की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी दिसंबर में पब्लिश हो गई है, तो मेरा ख्याल है इस महीने में एक्चुरियल की रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए, जिसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं रहता ना बढ़ाने का। तो मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आप काइंडली इसको हाईलाइट करें टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कि इन मजलूम तबका है इसकी कोई तो सुनवाई हो। मेडिकल के अखराजात उनकी उससे बाहर हैं, बिल्स पे नहीं कर पा रहे हैं, और जो ग्रॉसरी की सूरत हाल है। तो ये आपसे दरखास्त है खोड़ो साहब कि आप इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। और तमाम तबकात, यानी वो 40-40 साल जॉब की है, लोगों ने अपनी जवानियां लुटाई हैं और उसके बाद उनकी ये आस थी फिलहाल हमें इस कदर पैसे मिल जाएंगे जो कि हम आसानी के साथ गुजारा कर सकें। बिल्कुल, तो ये आपसे दरखास्त है, इसको आप जी जायज बात है आपकी शम्सुज़्ज़ोहा साहब। और जैसे आप खुद जिक्र कर रहे थे, हमने इस चीज़ को फॉरवर्ड किया तो था, एक बार और करते हैं। और बिल्कुल आपने कहा कि देखें अब सिर्फ EOBI पेंशनर्स का मसला भी नहीं है, जैसे अब नेशनल बैंक के देख लें, और भी बहुत हैं। ये आपको यकीनन इल्म होगा इस बात का कि काफ़ी दफ़ा हमें कॉल्स आती हैं और हमें ये बताया जाता है कि जो एक केस है मेरे ख्याल नेशनल बैंक पेंशनर्स का, ये उसमें सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला भी आ गया है, लेकिन रिव्यू पिटिशन का इंतज़ार है और मेरा ख्याल है कि पिछले 4 सालों से। और जो
पेंशनर्स के वकील हैं, उनसे भी मैंने पूछा, उसने कहा कि जी असल में वो जो दूसरे वकील थे वो बीमार थे, ये थे, अपेरेंटली कोई 3-4 सालों से ही बीमार है वो, और अभी तक रिव्यू पिटिशन की डेट ही नहीं मुकर्रर हुई। वैसे तो आपको पता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें तो यूं काम होता है, लेकिन जाहिर है कि शायद अदलिया की तरफ से भी और यकीनन हुकूमत की तरफ से भी पेंशनर्स का जो केस है वो उनके लिए केस ही नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन नेवरदलेस आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं वादा करता हूँ कि मैं डेफिनेटली फॉरवर्ड करूँगा और जितने इसको हाईलाइट किया जा सकता है किया जाएगा। जी अगले कॉलर मोहम्मद इलियास साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं मोहम्मद इलियास कराची से बात कर रहा हूँ। ज़रार भाई कैसे हैं? बिल्कुल सही सर, आप सुनाएं। ज़रार भाई आप हमारे फेवरेट हैं और आप ईमानदार और नेक लोगों में हैं जो सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं। और आप और वस्तुल्लाह भाई और वो तीसरे भाई जो चले गए आपके पहले होते थे, मुबशिर, आपको अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। आमीन क्योंकि सर। आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और आप ना कोई सियासी लेवल पे जाते हैं ना कहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको हाजिर कराए दोनों। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे फेवरेट हैं और हम तो आपके फॉलोअर में भी हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक दफा पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्यारे भाई ये मलक रियाज है, हमने बाहर आउट ऑफ कंट्री रह के मेहनत करके प्लाट लिए थे, ना वो प्लाट दे रहा है ना वो पैसे दे रहा है। और आपके थ्रू अगर आप मेरी ये रिक्वेस्ट वैली सी ब्लॉक 24 नंबर प्लाट है, वैली सी कराची बैरियर टाउन, ये फॉरवर्ड कर दें मलक रियाज को। मैंने कम से कम 150-200 ईमेल की है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। 1 साल से मुझे कह रहे थे कि एडजस्टमेंट के लिए एप्लीकेशन दें, मैंने जमा कराई पिछले दिसंबर 4 को 2021 को, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दी, ईमेलों का जवाब नहीं दे रहे। पर्सनली मलक रियाज को मैंने भेजा है ईमेल, 150 ईमेल, कोई जवाब नहीं आया लास्ट वीक तक। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये फॉरवर्ड कर दें कि प्लाट 24 वैली सी में ना पैसे दे रहा है ना प्लाट दे रहा है। और ये आखिरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारी ये उधर भी फॉरवर्ड कर दें ताकि वो भी कुछ देख लें कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और मलक रियाज हमें लूट रहा है और हमारे पैसों से बुशरा बीबी को अंगूठियां तो दे रहा है 4 कैरेट की 5 कैरेट की, कम से कम हमें हमारे पैसे लौटा दे अगर वो हमें प्लाट नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने वो साकिब नसार हम फैसला कर गया और हमारे लिए हम तो कहते हैं अल्लाह उसको गर्क ही कर दे जिसने हमारे प्लाट ही डुबो दिए आउट ऑफ बाउंड्री करा के। अच्छा, और ये मलक रियाज से हमारी जान छुड़ा दें, ये मेरी रिक्वेस्ट काइंडली भेज दें। अल्लाह आपको इसके बदले जन्नत में घर बना दे, अल्लाह आपको हाज करा दे। ये हमारा जो मेहनत मजदूरी बाहर आउट ऑफ कंट्री करके इधर मलक रियाज के हाथों लुट गए। इलियास साहब, मैं एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसला जहाँ तक ये बात है कि हम या मैं मलिक रियाज साहब को रिक्वेस्ट करें, आपको पता है कि बहुत कम चैनल शोज़ और लोग हैं जो जिन्होंने बैरियर टाउन पर रिपोर्टिंग भी की है। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात ही नहीं कर रहा, तो शायद वो हमारी बात सुनने के लिए इतने तैयार ना हो। मैं आपको एक और राय दे सकता हूँ अगर आप इसको कबूल करें कि जो आपका जो मसला है ना वो सिर्फ आपका मसला नहीं है, बहुत और लोग हैं। मैं एक जानता हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी हैं, वो इराक में रहते हैं, किरकुक के आसपास। उनके भी मुझे मैसेजेस आए थे कि जी ये मसला है। तो मतलब ये दर्जनों लोगों का मसला भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद हज़ारों तक ये जाते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये करें, ये एक तरीका होता है कि जो तमाम मुतासरीन हैं अगर आप थोड़ी सी एक नेटवर्क बनाएं, और आजकल बदकिस्मती से अगर आपने अपनी आवाज़ सुनानी हो किसी को तो वो प्राइवेट ईमेल में शायद वो काम नहीं होता जो एक पब्लिक कैंपेन, मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैंपेन की बात कर रहा हूँ, उस पर होता है। कम से कम लोग मुतवज्जो होते हैं, जो बाकी लोग जो शायद मुतासरीन हो और वो समझ रहे हो कि साहब सिर्फ मेरा मसला है, उनको भी ये पता लगता है कि नहीं जी ये बहुत लोगों का मसला है। तो वो कहते हैं ना कि जब कलेक्टिव आवाज़ उठती है तो शायद कोई सुनने के लिए तैयार होता है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि किसी लोगों से कांटेक्ट हो जिनके साथ थोड़ी सी बेहतर रिलेशनशिप है मलिक साहब के साथ, और अगर वो ये बात उन तक पहुँचा सकें तो वेल एंड गुड। जी अगले कौन? कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर सर।
ہم کودے صلح کرانے جھگڑے میں، ہم کو بھی ایک مکہ پڑا مناسب سا، اور رہتا ہے مسلم لیگی ہر دور میں، پر چن لیتا ہے سوچ کے گھڑا مناسب سا. ہر سیاسی جماعت کی جو ہے وہ ڈبل پالیسی چل رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی الگ ہے، شہباز شریف صاحب کی پالیسی الگ ہے، عمران خان صاحب کی پالیسی الگ ہے، عارف الوی صاحب کی پالیسی الگ ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح جو ہے چودھری شجاعت صاحب کی پالیسی الگ ہے اور پرویز الہی صاحب کی پالیسی الگ ہے. تو یہ ڈبل پالیسی، ڈبل گیم کب تک چلے گا پاکستان میں؟ یہ تا حیات کیونکہ یہ جو گیم ہے نا یار، یہ پاکستان تک محدود تو نہیں ہے نا، یہ تو انسانی فطرت ہے نا کامران بھائی. اور جو آپ نے بات کی کہ ڈبل پالیسی کی، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ آج ہی پرویز الہی کا آپ نے ذکر کیا تو ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ وہ کوئی نیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں لاہور سے. تو یہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی اگر ان قریب اسمبلی ٹوٹنی ہو، لیکن چلیں یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک ڈبل پالیسی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں داخل ہوئے ہیں تو ڈبل پالیسی ہی چل رہی ہے، چلتی رہے گی. آپ شکر کریں کہ ٹرپل کوادروپل پالیسی تک نہیں پہنچے ہم ابھی تک. جی اگلے کالر. ہیلو، ظاہر اشر ہے کراچی سے. السلام علیکم ظاہر بھائی. جی السلام علیکم ظفر بھائی. دو بات کروں گا. آج 16 دسمبر ہے سر، دو پاکستان کی تاریخ کے بڑے سیاہ دن ہے. ایک 16 دسمبر 1971 اور ایک 16 دسمبر 2014. اس حوالے سے بات کروں گا. جی 16 دسمبر 1971 سے ہم لوگوں نے کیا سبق سیکھا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہی رویہ ہے، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدان استعمال ہوتے ہیں، ان کے مورے بنتے ہیں. جب وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے آج کل عمران خان قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہہ دیں. ایک بات. دوسری، یہ جو ہمارا پشاور کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد ایک ایکشن پلان بنا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ جی ہر 2 مہینے بعد ایک میٹنگ ہوگی ہر پروونشل کیپٹل میں. مجھے یاد ہے کہ جب 2015 میں کراچی میں آپریشن ہوا تھا 90 کو، اس کے بعد کراچی میں 2-3 میٹنگز ہوئی، لاہور میں ہوئی. اس کے بعد مجھے یاد ہے 2018-19 کے بعد سے میں نے کوئی یہ نیشنل ایکشن پلان کی کوئی میٹنگ نہیں دیکھی. میرا یہ کہ اتنے بڑے سانحے ہمارے ہوئے تو ہم لوگوں نے، نہ ہماری حکومت نے، نہ ہماری سیاستدانوں نے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق سیکھا. میرا آپ سے سوال یہ کہ جی آپ اس کا بتائیے. راہیل بھائی، آپ سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں، میں سگریٹ نہیں پیتا. اچھا، آپ لوگوں کو جانتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں؟ جی ہاں، کافی لوگوں کو جانتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے ایک وقت پہ، پھر بہت بری کوئی چیسٹ کی انفیکشن ہوئی، وہ خون نکل رہا ہے منہ سے وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایسا ہوتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار نہیں، اب اس کے بعد میں نے کوئی سگریٹ نہیں پینے، اس کے بعد میں نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور میں نے اچھے کھانے کھانے ہیں، رات کے وقت نہیں کھاؤں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے ہی تھوڑی طبیعت بہتر ہوتی ہے نا، منہ سے خون نکلنا بند ہوتا ہے تو وہ دوبارہ پھونکنے بھی لگ جاتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہوئی نا کہ کیا سبق سیکھا، ہم ایک ہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم سبق سیکھتے ہی نہیں ہیں. آئی تھنک اس سے کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جی اگلے کالر منیر عباسی صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم منیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے جناب؟ بالکل خیریت سر، آپ سنائیں. الحمدللہ. اپنی سب ٹھیک ٹھاک؟ بس سر گزر رہی ہے. ہم یہاں پہ کراچی میں سردی کا انتظار کر رہے ہیں، آئی نہیں رہے. ٹھیک ہے جناب. سر جی بالکل الحمدللہ. سر بہت افسوس ہے آج ثانیہ جناب پشاور کا جناب منیر بھائی، اگر آپ کا ٹی وی اس وقت، منیر بھائی اگر آپ کا ٹی وی اس وقت آن ہے تو اس کو میوٹ کر دیں، کیونکہ وہاں ڈیلے سے آئے گا. یا تو آپ میرے سے بات کر سکیں گے یا وہ ٹی وی سے بات کر سکیں گے. سال گزر گئے ہیں تو جی میں کہہ رہا تھا ٹی وی میوٹ کر دینا سر. ہاں ٹی وی میوٹ ہے. بس صحیح ہے. جی حکم. یہ ثانیہ جناب وہ پشاور سے جناب بہت افسوس، آج 8 سال گزر گئے ہیں تو جناب اس کے نہ وہ کوئی پرسان حال ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. آج دیکھو پھر جناب کل جناب وہی جناب سسٹم کل شروع ہو، پر 3-4 دن پہلے بھی ہوا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے جناب. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، باہر سے ہمارے جناب انڈیا اپنی سازش کر رہا ہے جناب. اس کی جناب کچھ جناب حل نہیں نکلا. کیا ہونا چاہیے جناب؟ باہر کی ساری سازشیں ہو کے جناب ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی سازش ہمارے ملک میں اندر سے ہو رہی ہے. کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہو رہا. جب وہ کہتے ہیں نا
کہ گھر میں جب اتفاق نہیں ہوگا نا تو باہر کے پھر آپ ظاہر ہے جناب پھر ٹانگیں کھینچنے والے تو پھر بہت ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہو ساری بات. تو اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے. آمین. تو نہیں بات جناب جی بالکل نہیں منیر بھائی، بات یہی ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ کے دشمن کے گھر کو آگ لگی ہو تو آپ کم از کم یا تو پیٹرول اس پہ چھنکیں گے مزید، کیونکہ آگ پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے، کیوں نہ اس کو تھوڑا بھڑکائیں، یا تو کم از کم آپ ہاتھ تو سیکیں گے اس کے اوپر، ہے نا. تو وہی بالکل بات ہے کہ جب آپ متحد ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ آ کے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ دو رائے نہیں ہے. جی اگلے کالر احتشام جام صاحب کوئٹہ سے. جی السلام علیکم سر. ہیلو 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 ہلو. جی احتشام صاحب. جی جی سر حکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی بات یہ ہے کہ میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں. اس وقت ملک جو ہے ہمارا وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے جی. اور اس میں ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں، مطلب یہ پارٹیاں ہماری سیاسی پارٹیاں، وہ ان کو اپنی اپنی ڈگر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ملک کی معیشت جو ہے نا اس وقت وہ بالکل زیرو پہ آ چکی ہے. سر ملک کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ماشاء اللہ تو نہیں آنا چاہیے، لیکن عمران صاحب کو بھی چاہیے کہ اس سے وہ 3.5 سال وہ گورنمنٹ کرتا رہا، لیکن 3.5 سال میں اس نے قوم کو کچھ نہیں دیا. ابھی کم از کم مل کے ایک جگہ پر بیٹھ کے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مشورہ کر کے اس ملک کو آگے چلنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے. لیکن اسی طرح اگر چلا تو ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. یہ تو ہے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ جو ہے ان سے پارٹیوں سے بھی بات کریں، کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں، عمران صاحب کو بھی سمجھائیں، تاکہ یہ بہتر طریقے سے ملک کو چلانے کے لیے کوئی اچھا اقدام کر سکے. شکریہ. بالکل احتشام صاحب، اور آپس کی بات ہے کہ یہ بات آگے کرنے کی کوشش بھی کی ہے. بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی نوٹ پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں اگلے کالر ہے اعجاز زیدی صاحب کراچی سے. السلام علیکم زیدی صاحب. ہیلو ہیلو. جی سر. جی جناب. ہیلو جی سر، اگر آپ کا ٹی وی آن ہے تو برائے مہربانی. نہیں ٹی وی بس. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یاد مظفر زیدی بول رہا ہوں سر. کلوڑ صاحب، میں بات کرنا چاہتا ہوں ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے. کس چیز کی صورتحال؟ ہیلو سوری کس چیز؟ جی آ رہی ہے تھوڑی سی. آپ طور پہ جو کراچی کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے یہاں پر. کل ہی آپ نے دیکھا سنا کہ ایک بچے کو یہاں بلال کو مارا. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے جو شہر میں مختلف گروپس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیشتر افغانی ہیں نا، جو غیر قانونی طور پر ہماری سرحدوں کو عبور کر کے اور ہمارے آ جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور خاص طور پہ کراچی میں ان بیشتر افغانیوں کا جو ہے کوئی شناختی کارڈ بھی موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے سوراب کوٹ سمیت دیگر جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں، اس میں سراؤنڈنگ دیکھیں سوراب کوٹ کی، آپ دیکھیں کہ اس میں جو مقیم افغان باشندے ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ شہر میں جہاں بھی جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے افغان باشندوں کے ہیں جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں اور یہ جو جرائم کر رہے ہیں. اس دوران شہر میں کون کون کہاں سے کس وقت آ رہا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا ڈیٹا کوئی موجود نہیں ہے، اس بارے میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہونا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور ہمارے شہر کراچی کے باسیوں کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. اور ہمارے شہر کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور دیگر ایجنسیز، ان کے سر پہ کوئی جو نہیں رہیں گے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کلوڑ صاحب. جی یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس پہ بہت ضروری ہے توجہ دینا جناب علی. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے زیدی صاحب، مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے سارے بارڈر ہیں، مطلب بھارت کی بارڈر کی بات نہیں کر رہا، وہ ہے سافٹ. کوئی بھی آیا کوئی بھی گیا، آپ کو پتہ ہے پیسے دے کے بھی کارڈ لوگ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے، ہزار چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو بھی آپ نے ذکر کی ہے باقی چیزیں وہ بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ سب جو امیگرنٹس ان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہے،
لیکن جو یہ ڈیٹا کی بات آپ کر رہے ہیں اور مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں 100% صحیح ہے. کوئی بھی آئے کچھ بھی کرے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور ریکارڈ کیپنگ, اور پھر اگر ریکارڈ ہے بھی صحیح تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو یہ دو مسئلے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جائز مسئلے ہیں. امتیاز حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آج بڑا لک اچھا ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. آپ کو بھی سر. 2 باتیں کرنی ہے, دل بڑا خراب ہوا, ایک تو سکوت ڈھاکہ والا معاملہ اور ایک آرمی پبلک والا. اس سے اگر سبق حاصل نہیں کیا تو پھر ہماری کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کہ کیپیبلٹی اور ہماری ڈگنیٹی بالکل نہیں ہے, ہم بہت بیوقوف میں شمار ہوں گے. اور سر چیف جسٹس آف پاکستان, ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان, ریکویسٹ ہے, کیا کراچی جو ہے لوٹ کا مال ہے؟ کراچی کیا ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیا اڑن تشتری پہ آتے ہیں یہ لوگ, ہمارے بچوں سے موبائل چھینتے ہیں, پیسے چھینتے اور دن دہاڑے گولیاں مار دیتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی ایجنسیز کا کام نہیں ہے. میں آرمی چیف محترم جو بھی آئے میں ان سے التجا ہے کہ آپ کچھ کروائیں, ورنہ کراچی میں تو ڈیلی بیسس پہ ایسے خون بہایا جا رہا ہے جیسے کوئی کسی خطرناک ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ اڑن تشتری پہ تو آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا سر. اور ہم ایٹمی طاقت ملک ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں, سائنس میں آگے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان تچھے چوروں کو, لچوں کو نہیں پکڑ سکتے؟ کوئی گھر, کوئی آدمی, کوئی عورت, کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جن کے شر سے محفوظ تھا. گلی گلی میں ہو رہا ہے. آپ مزاحمت کریں گے تو آپ کے سینے میں گولی مارتے ہیں. تو آرمی چیف محترم سے اور چیف جسٹس آف پاکستان میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کچھ کریں, ورنہ یہ تو کام اپنا دکھاتے رہیں گے. کیونکہ نہیں آپ سے ڈرتے ہیں, نہ اللہ سے ڈرتے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. ان کے لیے تو بہت سخت ایکشن کی ضرورت ہے. اور ہر آنکھ جو ہے اکش بار ہے. ابھی وہ پھول جو صحیح سے کھلا بھی نہیں تھا اس کو ایسی تیسی اس کی کر دی جاتی ہے, تو یہ بڑا ظلم ہے. اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گا, اور ہنگامی بنیاد پہ, جیسے ہم جنگی بنیاد پہ کسی اینیمی کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے بچوں کو سب کو یہ مار کے ملیا میٹ کر دیں گے. یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. اور آپ خوش رہیے, آباد رہیے سر. بہت دنوں کے بعد ہی اچھا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل امتیاز صاحب, میرے خیال آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. ابھی جو اعجاز صاحب نے بھی اسی پر ہی, میرا خیال ان کا بھی اشارہ اسی طرف تھا. ہاں بالکل, دیکھیں اب 2022 کی کرمنل سچویشن کو آپ 1980 کے ٹیکٹکس کے ساتھ نہیں ہینڈل کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجیکل وسائل ہیں تو برائے مہربانی ان کو استعمال بھی کریں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں آصف مرتضیٰ صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم آصف صاحب. وعلیکم السلام. جناب کیا حال چال ہے؟ خیریت میں ہیں؟ بالکل خیریت سر. ہاں, بس میں نے خان صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ جی انہیں باجوہ صاحب کا پتہ نہیں چلا. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے 17 سال کی زندگی گزاری ہے اور بڑی ایک ویل ٹریولڈ لائف گزاری ہے. دنیا میں ہر جگہ پھیرے ہیں, مختلف لوگوں سے ڈیل بھی کیا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کیے ہیں, لیڈرشپ پوزیشن پہ بھی رہے ہیں. تو اس کے باوجود اگر ان کو 17 سال تک بندوں کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو پھر کب ہوگی؟ ہاں, اور یہ مطلب باجوہ صاحب کے کیس میں تو نہیں ہے کہ باقی بھی جو ہیں وہ منصور جو تھے ان کے احتساب والے جو تھے, شہزاد اکبر کے سلسلے میں بھی ان سے غلط پہچان ہوئی. منسٹر بھی انہوں نے چن کے لگائے ہوئے تھے. پھر جو جتنے کیسز انہوں نے بنائے وہ بھی ان سے غلط ہی بنے تھے. ہر چیز کا وہ کہتے تھے یہ تو میں نے فلانے کے کہنے پہ بنا دیا تھا, یہ تو فلانے کے کہنے پہ بنا دیا, جان اللہ کو دینی ہے. جی بالکل. ہاں, تو 70 سال کی بعد یہ حالات ہیں, تو کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں آصف صاحب, اب تھوڑی سی فیئر بات کرتے ہیں نا, مطلب کبھی کبھی شہزاد اکبر اچھا نہیں ملتا بندے کو نا. اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ وہ مغرب کو سب سے بہتر جانتے ہیں, مشرق یا پاکستان کا تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا نا, تو تھوڑا سی بندہ الاؤنس ہی دے دیتا ہے. اچھا, اقبال سعید خان ہے ہمارے ساتھ لائن پر فرام کیلگری کینیڈا. السلام علیکم اقبال صاحب. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اقبال بول رہا ہوں کیلگری کینیڈا سے. جی بالکل سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہ آپ کا چینل کا والیوم تھوڑا سا بڑھائیں. سب سے کم آواز آتی ہے, جتنے بھی چینل ہیں نا آپ کے چینل میں سب سے کم آڈیو آتی ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اقبال بھائی ذرا ایک میری گزارش ہے, کہیے گا شاید اگر کچھ ہو تو بڑھ جائے.
اقبال بھائی بس کیا کریں نا صاحب, ہماری آواز دبانے کے چکروں میں ہے, تو میرا خیال ہے اس میں ہماری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, لیکن میں کنوے کر دیتا ہوں. سن لیں انجینئرنگ والے, پلیز ہماری آواز اوپر کر دیا کریں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم کینیڈا میں تقریباً 2000 پاکستانی ہیں کیلگری میں, ٹھیک ہے جی, اور ہم پاکستان کے حالات پر ہر بندہ $1000 دینے پر تیار ہے, ٹھیک ہے, جو $20 لاکھ بنیں گے. مگر اس کی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اگر $10,000 اور سیاستدان $30,000 $20,000 ملا لیں تو پاکستان کو جو مانگنا پڑتا ہے ادھر ادھر سے اس سے کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے. میرا ایک سجیشن ہے ہم لوگوں کا, اگر آپ اس پر غور کریں تو. نہیں بالکل صحیح ہے, انفیکٹ اگر آپ مجھے بھیج دیں تو میں تقسیم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے حکمران وہ بھی اس میں دیں گے, مطلب کہیں مطلب لینے کے دینے نہ پڑ جائیں نا اقبال بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے. متین احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی متین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. آپ کا پروگرام غنیمت ہے, آواز پہنچ جاتی ہے. تھینک یو سر. تو ہم نے جب سے وہ سنبھالا ہے 3 چیزوں کو بحران میں دیکھا. ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ, دوسری جمہوریت, تیسری معیشت. بالکل. تو میں ان تینوں پہ بات نہیں کرتا. صحیح ہے. میں صرف ایک پازیٹیو وے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کو درست کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے منصوبے شروع کیے جائیں جو میسو لیول کے اوپر لوگوں کو روزگار بھی مہیا کر سکیں. صحیح. اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بھی بڑھا سکیں. تو اس میں ایک بنیادی چیز جو میری نظر میں ہے, میرا تعلق بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہے اور میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں. تو بلوچستان پاکستان کا 45% رقبے کے لحاظ سے ہے اور بیشتر زمین وہاں پر غیر آباد ہے اور انتہائی زرخیز زمین ہے. تو حکومت اگر 20, 30, 40, 50 ارب روپے بلوچستان میں اس طرح سے خرچ کرے کہ زمینوں کو آباد کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت, پانی اور بجلی, کہ اگر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے سولر انرجی کے سسٹم لگائے جائیں اور وہاں پہ اس سولر ٹیوب ویل لگا کے زمینوں کو آباد کیا جائے, تو زمینیں بلوچستان کی آج تک آباد نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے وہ اتنی زرخیز ہیں کہ اگر وہاں پہ منصوبہ بندی کر کے علاقوں کو مخصوص کر کے فرٹیلائزر فری کپاس اگر لگائی جائے, ٹھیک, تو فرٹیلائزر فری جو کاٹن ہے اس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں عام کپاس کے مقابلے میں مطلب آرگینک جو جس کو کہتے ہیں, اور وہ زمین بلوچستان کی بے تحاشا زمین ہے جو آج تک کبھی کاشت نہ ہو بجلی اور پانی کرنے کی وجہ سے. صحیح. تو حکومت اس علاقے کے لوگوں پر یہ منصوبے شروع کرے, اپنے پاس سے پیسے لگائے, صحیح ہے, ان کی امداد کرے. اچھا متین صاحب, سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, یا یہ شاید میں جاننا چاہتا ہوں اگر یہ بات آپ کے علم میں ہے یا کتنا اس میں سچ ہے. میں ابھی کچھ میرے خیال ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہی یہ ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو افغان امیگرنٹس آتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے بلوچستان صوبے میں بھی, کراچی شہر میں بھی, تو بہت اس طرح کی جو زمین ہے, اب اس میں حکومت کا شاید اتنا کوئی کردار نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ ایک بڑی سکیل کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن بہت وہ علاقے جو ایک طرح سے بنجر یا خالی ہی پڑے ہوئے تھے ان کو زیر کاشت کیا ہے. کہ آپ کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر وہ بہت محدود پیمانے پر ہے, لیکن مطلب اگر اس چیز کو لے کر تھوڑا سا ماڈل بنایا جائے, اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی سپورٹ ملے اور جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر پوٹینشیل تو بنتا ہے نا سر. سر آج سے 20 سال پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ریسرچرز نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور ایک رپورٹ پبلش کی تھی. اچھا. لکیلی میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا فرام کوئٹہ ٹو اسلام آباد, تو ایسے ہی ایک سائنٹسٹ میرے ہم سفر تھے, تو انہوں نے ہم سفر جب کر رہے تھے تو وہ راستے میں وہی بے بنجر زمینیں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں, تو اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ ڈسکشن میرے ساتھ کی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پوری فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے اور یہ اس پر ریسرچ کیا ہے, اور اگر اس زمین کو آباد کیا جائے تو یہ زمین اتنی زرخیز ہے
کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مقدار میں کاٹن، فرٹیلائزر فری کاٹن، آرگینک کاٹن پروڈیوس کر کے اس کو وسیع پیمانے پر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کثیر مقدار میں زر مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور موجودہ حالات میں جیسے کہ ہمارے فارن ریزروز ڈپلیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، ایل سیز آج کل بند ہیں، تو ضرورت اس وقت اس طرح کے منصوبوں کی ہے کہ جہاں پر ایکسپورٹ بیس ایکٹیویٹیز کی جائیں اور حکومت پاکستان کو وسیع پیمانے پر زر مبادلہ حاصل ہو جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ ایک پاسبل ہے، ویری مچ پاسبل ہے، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ اگر حکومت اس کے اوپر وار گراؤنڈس کے اوپر کام کرے تو ایک شارٹیسٹ اسپین آف ٹائم میں حکومت اس کے اوپر کام کر کے ایک کم سے کم وقت میں زر مبادلہ بھی کما سکتی ہے، اور بلوچستان کے جو غیر آباد علاقے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو وہاں پر بالکل وہاں پر امپلائمنٹ بھی ہوگی، ان کو روزگار بھی مل سکتا ہے اور ان میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے. اور بلوچستان میں جو ایک احساس محرومی پایا جاتا ہے، اس احساس محرومی کو بھی کسی حد تک وفاق کی طرف سے مدد کرنے کی بنیاد پر کم کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے متین صاحب کی بہت ایک اچھی سجیشن ہے. امید کریں گے کہ کوئی سن لے اسے اور اس پہ اگر کوئی فیزیبلٹی بن سکتی ہے. بلکہ اب تو وہ جو نیا قانون بھی پاس ہوا ہے اس کے تحت میں آپ فورن انویسٹمنٹ بھی اس میں کوشش کر سکتے ہیں. ایک دفعہ یو گیٹ دا بال رولنگ، اب بس کوئی بال کو رولنگ کر دیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ہم اگلے کالر ہیں غلام محمد صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام کھوڑا صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بس خیریت سر، آپ سنائیں. سر میرے 2 کوشچن ہیں. بالکل. پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب تک کوئی سندھی اسپیکنگ کھلاڑی نہیں لایا گیا، اور آج کل ایک شاہ نواز دہانی ہے جس کو آپ شاہ نواز دہانی کہتے ہیں، ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی آ گیا لیکن اس کو ٹیسٹ میں نہیں کھلایا جا رہا اور ٹیم سے باہر بٹھایا جاتا ہے. ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سب مسائل کا حل پاکستان میں کرپشن ہے. جب تک کرپشن ہوگی سارے مسائل ہوں گے، تو یہ کرپشن کب ختم؟ سوری دوبارہ دوسرا سوال دوبارہ دہرا دیں گے پلیز. ہمارا سارا ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی بھی سسٹم ہو، جمہوریت ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن اس میں جب تک کرپشن ہوگی تو وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو کرپشن کب اور کیسے ختم ہو؟ غلام صاحب کوئی آسان سوال پوچھ لیتے نا. اچھا، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، اب دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر آپ پی سی بی اور سلیکٹر سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم صرف اور صرف میرٹ پر ہی سلیکشن کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت میں شاید ایسا نہیں ہوتا. میں اتنا انفارچونیٹلی جانتا نہیں ہوں کرکٹ کے سلیکشنز اور پروسیجرز کے ساتھ، لیکن یہ میں جانتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا میاں جاوید میاں کے ٹائم پہ بھی کہ ایک کراچی اور لاہور کا بھی ڈرفٹ تھا. تو اس طرح کے بدقسمتی سے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. حل کرنا چاہیے یا کم از کم پروسیس کو تھوڑا سا زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے. لیکن میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی جن لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں اور شاید اس سے تھوڑی سی زیادہ روشنی ڈالے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو یہ وہی بات ہے نا یار، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کیا آیا، مرغی یا انڈا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اب جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تیسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اکثر یہ سمجھ نہیں آتا کہ بندہ شروع کہاں سے کرے اور ختم کہاں کرے. مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا تھکا ہوا جواب تھا لیکن اس وقت یہی مل سکتا ہے. جی علی عباس صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی عباسی بات کریں اسلام آباد میں جناب. جی سر. آپ پہلے تعریف کرنا چاہوں گا، آپ کا شو بہت اچھا ہے، اویئر کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو. جی سر شکریہ سر. جی آواز آ رہی ہے آپ کی علی عباس؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جناب. میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاستدان حکومت آتی ہے، گورنمنٹ میں آتی ہے، اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. جیسے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور جب جانے والے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر یہ کہتی ہے نازک دور سے گزر رہا ہے، سسٹم واس کولیپس نہ ہو. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج دیکھیں آپ ورلڈ رول آف لا کا انڈیکس آیا ہے، لیٹسٹ فگر ہے، پاکستان 129 نمبر پر کر رہا ہے. جی بالکل.
ہم کدھر ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ کیا جوڈیشری سسٹم ہمارا کدھر؟ ہم یہ جو ہمارے صاحب علم لوگ کے صاحب ثروت جو کہتے ہیں سو گارڈ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں انٹلیکچوئل ہیں، کیا وہ ڈسونیسٹی نہیں کر رہے اپنے کام سے کہ وہ کہیں پہ جہاں لکھ رہے ہیں کہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ آج ہمارے ریزرو فورن ریزرو دیکھیں $7 بلین، اس میں سے $3 بلین سعودی عربیہ کے، $2 بلین آپ نے چائنا سے بورو کیے، اور پیچھے $2 بلین آپ نے یو اے ای سے، $7 بلین ہیں، اور یہ ہمیں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ رات کو شاید آپ نے دیکھا ہو بلاول بھٹو نے جب UN بیٹھے تھے وہاں سے انٹرویو دے تھے، پریس کانفرنس کی انہوں نے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لاسٹ میں انہوں نے کامنٹ یہ کیا جب ان سے توانائی کا پوچھا گیا، انہوں نے ایز اے جوک بجائے سیریس لینے کے انہوں نے جوک کیا کہ جناب یہ تو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ تو یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آیا ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کہ کیا ہمارے ملک کو اسی طرح ہی رکھا جائے گا، ہمارے ملک کو آگے نہیں جانا دیا جائے گا؟ اور دنیا 2022 اینڈ ہونے والے ہیں، اور کیا آگے جا کے نیکسٹ جنریشن بھی ہماری یہی دیکھے گی کہ یار ہم نازک دور سے گزرے آیا ہے، نازک دور کب ختم ہوگا؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ نازک موڑ بھی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نازک راؤنڈ اباؤٹ ہے، آپ گول گول گھومتے رہتے ہیں، کوئی 100 بار یہ بات کی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہوئی نا کہ یہ اپوزیشن میں بڑے وعدے کرتے ہیں اور پھر حکومت میں آتے ہیں، تو ایک ذاتی سوال ہے آپ کا، اگر آپ شادی شدہ ہیں، علی عباسی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، تو شادی سے پہلے بھی تو بندہ بہت وعدے کرتا ہے نا جی، یہ ہو جائے گا، ایسا گھر ہوگا، میں تمہیں یہاں ویکیشن پہ لے جاؤں گا، اور پھر شادی کے بعد جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، نازک موڑ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔